हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, जो आज की हमारी वीडियो है ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। और ये मेरा जो है वो फर्स्ट लेक्चर है साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे कि आप साइकोलॉजी के बारे में बताएं और कोई लेक्चर जो है वो दें। तो जी, सबसे पहले अगर लेक्चर स्टार्ट करने हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि मैं सबसे पहले बताऊं कि साइकोलॉजी क्या है। तो स्टार्ट से ही जो है वो लेक्चर स्टार्ट करूंगी और डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं आपको जो है वो लेक्चर्स दिया करूंगी। तो जी, ये जो है सारे जो बिगनर्स हैं जिनको साइकोलॉजी का ज़्यादा नहीं पता है और उन्होंने अभी साइकोलॉजी में एडमिशन लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, या फिर कोई एमएससी का बंदा है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, टॉपिक मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, नफ्सियात का तारुफ। और जो सारा लेक्चर है वो मैं आपको उर्दू में ही दूंगी ताकि आपके लिए जो है वो इजी हो। तो सबसे पहले क्या है कि साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये वर्ड जो है ये किस तरह से बना, इसके बारे में बात करेंगे। इसके क्या मीनिंग्स हैं और पहले साइकोलॉजी को क्या समझा जाता था, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कौन था, पहली बुक किसने लिखी, लाइब्रेरी किसने बनाई, उसके अलावा लेबॉर्ट्री किसने बनाई। उसके अलावा जो है और डिफरेंट टॉपिक्स इसमें डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो पहले साइकोलॉजी को क्या समझा जाता था और वक्त के साथ साथ साइकोलॉजी में क्या चेंजेस आए। तो इसके ऊपर जो है वो हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नफ्सियात का तारुफ, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अगर वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली बात करें बुक से हटकर, तो अब देखा जाए तो साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जो है इंसानी फितरत का हम इसमें मुताला करते हैं, और जिसके लिए जितने भी थिंकर्स हैं, जो माहिरीन हैं, सारे वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो है वो लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनकी बारे में नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए ट्राई करते हैं। और इसके ज़रिए ये जो जितनी भी उनकी ज़हनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो भी ज़हनी अमराज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोशिशें करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात, उर्दू में इसको नफ्सियात कहते हैं, इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। ये दो ग्रीक वर्ड्स साइकी और लोगस का मजमू है। अब अगर हम सिर्फ साइकी का मतलब देखें तो वो क्या है। साइकी का मतलब है रूह, ठीक है। उर्दू में इसका मतलब हो गया रूह, ज़ेन या फिर हमारी ज़ात। और अगर हम दूसरा वर्ड पे जाएं, जो दूसरा वर्ड है लोगस, इसका मतलब है इल्म यानी कि जानना। तो अगर हम साइकोलॉजी यानी साइकी और लोगस का इकट्ठा मतलब देखें तो ये किस तरह से होगा। रूह का इल्म, ज़ेन का इल्म या फिर ज़ात का इल्म, यानी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, एज अ साइंस ऑफ सोल। अच्छा, अब स्टार्ट में क्या है कि शुरू में साइकोलॉजी को क्या समझा जाता था और अब साइकोलॉजी क्या है। तो अगर हम देखें कि इब्तदा में इसी माखज़ के बायस नफ्सियात की तारीफ़ करने में आसानियाँ पैदा हुई, और बाद यही जो तसव्वुरात थे नफ्सियात के दामन की वसत में आड़े आ रहे थे कि अगर हम साइकोलॉजी को सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ माइंड कहें, साइंस ऑफ माइंड कहें, तो क्या काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, और इसकी वजह से जो है वो इसकी स्कोप और इसकी जो वसअत थी वो कम हो रही थी, लिमिटेड हो रही थी। तो इसके लिए जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये इल्म रूह से स्टार्ट हुआ, और फिर आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट तरह से जो है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशंस बनती रही हैं, और बाद में उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता रहा और उनमें चेंजेस आते रहे। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। अगर नफ्सियात को बतौर इल्म रूह हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि नफ्सियात को सबसे पहले रूह का इल्म समझा गया। रूह ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं।
اگر ایز اے مسلم ہم اس چیز کو دیکھیں تو روح جو ہے وہ ایک ریلیجیس کنسیپٹ ہے، اور یہ بہت ہی واضح کنسیپٹ ہے، اس کے بارے میں ہم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے ریلیجن کے بارے میں دیکھیں، کوئی غیر مسلم ہے، کوئی فار ایگزامپل ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہر ریلیجن میں روح کا ایک الگ کنسیپٹ ہے، لیکن کنسیپٹ ہے ہر ریلیجن میں کوئی نہ کوئی کنسیپٹ ضرور ہے۔ جو پرانا دور تھا، قدیم دور تھا، اس میں یہ نظریہ موجود تھا کہ روح ہر شے میں پائی جاتی ہے، جو کچھ ہے ہر چیز میں روح پائی جاتی ہے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں، روح تو صرف جانداروں تک محدود ہے۔ تو روح کے بارے میں جو عمومی تصور تھا یہ تھا کہ روح فنا ہو جاتی ہے، یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے، فنا نہیں ہوتی، یعنی کہ ختم نہیں ہوتی۔ تو اس کا تعلق وہ کہتے تھے کہ جسم سے ضرور ہے، مگر روح کیا ہے؟ امورل ہے، یہ غیر مرئی ہے۔ جو گریک تھے، گریک پیریڈ کے لوگ، ان میں روح کو اچھی اور بری دو طرح کی روح مانی جاتی تھی، کہ روح اچھی ہوتی ہے اور روح بری ہوتی ہے۔ تاہم جو گریک تھنکرز تھے انہوں نے اپنے انداز میں روح کا تذکرہ کیا، ڈیفرنٹ طرح سے انہوں نے بتایا ان کا کیا کنسیپٹ ہے روح کے بارے میں اور سائیکالوجی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم کچھ گریک تھنکرز کا بارے میں بتاؤں گی میں آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا بولا اس کے بارے میں، اور ان کی کیا رائے تھی اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں پیتھاگورس کے بارے میں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ روح کے لیے جو ہے وہ جسم قید خانہ ہے، کہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو روح ہے وہ جسم کے اندر قید ہے، اس کے لیے جسم ایک جیل کی طرح ہے۔ تو فرد کے مرنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ روح آزاد ہو جاتی ہے اور اپنی مرضی سے آزادانہ گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ یہ پیتھاگورس کا جو ہے وہ کنسیپٹ تھا، اور کسی دوسرے روپ میں دنیا میں آ جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ ان کا کہنے کا جو وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم صرف روح کو دیکھیں تو روح جو ہے وہ جسم کے اندر قید ہے، اور یہ فرد کے مرنے کے بعد ہی اس قید خانے سے باہر آ سکتی ہے، اور جب اس قید خانے سے باہر آتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے گھومتی پھرتی ہے، اس کو جہاں جانا ہو وہ جا سکتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے روپ میں پھر دنیا میں آ جاتی ہے۔ یہ تو تھا پیتھاگورس کا پوائنٹ آف ویو۔ اب ہم سوکریٹس کے پوائنٹ آف ویو پہ جاتے ہیں۔ سوکریٹس نے روح یعنی سائیکی یعنی کہ نفس کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ روح جسم سے برتر ہے، کہ اگر وہ کہتے تھے کہ اگر دیکھا جائے تو روح زیادہ امپورٹنٹ ہے، روح کو انہوں نے زیادہ ویلیو دی۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ان کا کہنا تھا کہ روح کو غیر فانی ہے، روح جو ہے وہ غیر فانی ہے اور جسم کو فانی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، کہ جیسے کہ پیتھاگورس نے بھی جو ہے وہ روح کو امپورٹنس دی ہے، سیم ایسے سوکریٹس نے بھی روح کو جو ہے وہ امپورٹنس دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ روح جو ہے وہ امورل ہے اور جسم جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، جبکہ روح کو اگر ہم نے پاکیزہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ نالج حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سوکریٹس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا۔ اب اگر ہم آتے ہیں پلیٹو کے پوائنٹ آف ویو پہ، جن کو اردو میں ہم افلاطون بھی پڑھتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ روح اور جسم جو ہے تو علیحدہ نظام ہے، ٹھیک ہے، کہ روح الگ چیز ہے، جسم الگ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک سانس چلتی رہتی ہے اس وقت تک روح اور جسم فعال رہتے ہیں، یعنی کہ کام کرتے رہتے ہیں، اور سانس کے رکتے ہی روح بدن سے نکل جاتی ہے۔ افلاطون کا کہنا تھا کہ یعنی کہ پلیٹو کا کہنا تھا کہ روح ایک سایہ ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے۔ ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ کچھ آج کے پوائنٹ آف ویو سے ملتا جلتا ہے، کہ بالکل یہ بات انہیں کی کچھ حد تک ٹھیک تھی کہ روح الگ ہے، جسم الگ ہے، دونوں الگ الگ سسٹم ہے، اور دونوں تب تک ہی جو ہے وہ یہ کسی کام آ سکتے جب تک یہ دونوں اکٹھے ہوں، یعنی کہ اگر سانس چل رہی ہے تو اس وقت تک روح اور جسم کام کرتے رہیں گے، جیسے ہی سانس رکے گی، روح بدن سے نکلے گی، تو یہ جو ہے وہ سسٹم بند ہو جائیں گے۔ تو اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ روح سایہ کی طرح، یہ کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو محسوس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، بٹ محسوس بھی ایک طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اس کو صرف جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اگر حقیقت معلوم کرنے کی بات کی جائے تو وہ ایک طرح سے امپاسبل ہے۔ اگلی بات آتی ہے ایرسٹوٹل پہ۔ پہلے ہم نے 3 جو ہیں وہ تھنکرز کے بارے میں بات کی، اب چوتھے جو ہیں ایرسٹوٹل ہیں۔ ایرسٹوٹل کو جو ہے وہ پہلا سائیکالوجسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، پہلا ماہر نفسیات بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ انہوں نے سب سے جو پہلی بک تھی سائیکالوجی کی، ڈی اینیما،
وہ لکھی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ روح تمام جاندار اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے مطابق روح کو زندگی کا بنیادی اصول کہا جاتا ہے، اور ایرسٹوٹل کا کہنا ہے کہ روح کے بغیر زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، زندگی جو ہے روح کے بغیر اپنے معنی کھو دیتی ہے۔ اچھا، اب جو یہاں پہ امپورٹنٹ چیز تھی، ایک تو انہوں نے سب سے پہلی بک لکھی تھی، اور دوسرا اسی وجہ سے ان کو پہلا سائیکولوجسٹ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی ان کا جو روح کے بارے میں پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ روح تمام جاندار اشیاء میں پائی جاتی ہے، اور اس کے مطابق جو زندگی کی جو مین پرنسپل ہے، یا جس کے اوپر بیس کر دیا زندگی، وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ اس کے علاوہ یعنی گریک تھنکرز کے علاوہ اور بھی یورپی تھنکرز اور ڈیفرنٹ جو تھے ماہرین نے روح کے تصور کی وضاحت کی۔ ان میں جو ہے پلوٹینیس یعنی کہ فلاطینوس اردو میں ہم ان کو بولتے ہیں، جو یونانی فلسفے کا پیروکار تھا، یعنی کہ گریک فلسفے کے پیروکار تھے، انہوں نے بھی روح کا جو ہے وہ مفہوم واضح کیا۔ ان کے علاوہ سینٹ اوگسٹائن جو ہیں، انہوں نے روح کو غیر فانی قرار دیا اور کہا کہ روح کے مقابلے میں انسانی جسم کم تر ہے۔ سینٹ اوگسٹائن جو ہیں، انہوں نے روح کو غیر فانی قرار دیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جو روح ہے، اگر ہم دیکھا جائے تو یہ انسانی جسم سے کم تر ہے۔ تو مطلب انہوں نے انسانی جسم کو زیادہ امپورٹنس دی، اور انہوں نے روح کو زیادہ امپورٹنس دی، انسانی جسم کے کو کم امپورٹنس دی، اور انہوں نے کہا کہ جسم جو ہے وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، بٹ روح جو ہے امورل ہے، لا فانی ہے۔ اس کے علاوہ جو یورپی تھنکرز ہیں، ان کے علاوہ دیکھیں اسلامی جو مفکرین ہیں، علماء کرام نے بھی روح کا اسلامی تصور اجاگر کیا، جن میں الکندی ہیں، فارابی ہیں، اور ابن مسکویہ ہیں، ابن سینا اور دیگر مسلم مفکرین نے بھی روح کو غیر فانی اور جسم کو فانی قرار دیا۔ اگر ہم ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تاریخی منظر سے دیکھیں، تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ روح کا تصور کسی نہ کسی حوالے سے ہر دور میں موجود تھا۔ اس کے باوجود نفسیات کو یعنی سائیکالوجی کو اگر ہم علم روح قرار دیں، یعنی سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول کہیں، تو اس میں کچھ باتیں جو ہیں، کچھ کریٹیسزم ہے، کچھ باتیں جو ہیں وہ آڑے آتی ہیں۔ اب پہلے صرف روح کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو تھے ڈیفرنٹ تھنکرز کا پوائنٹ آف ویو کہ وہ کیا کہتے تھے۔ اگر اب کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو اب میں اور پرانے ٹائم میں کچھ خاص فرق نہیں ہے۔ شروع میں جب یہ چیز سمجھی جاتی تھی کہ جو روح ہے، اور جو روح ہے وہ ہر چیز میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، تب تک تھوڑا جو ہے وہ امبیگوٹی آ رہی تھی۔ لیکن جب بعد میں یہ چیز کلیئر ہوگی کہ روح صرف جاندار چیزوں میں پائی جاتی ہے، تو تب کے بعد اور اب کے بعد دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہی بات کہ روح تمام جانداروں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روح کو امپورٹنس دی گئی تھی باڈی سے زیادہ۔ اس کے علاوہ اس کو امورل کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ساری چیزیں سٹل جو ہیں ابھی تک ویسی ہی ہیں۔ ابھی بھی جو ہمارے تھنکرز ہیں، جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس۔ تو اگر ہم نفسیات کو ایز اے سائنس آف سول کہیں، یعنی سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول کہیں، تو اس پہ کیا کریٹیسزم ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ سائنس آف سول ہے؟ سب سے پہلے جو کریٹیسزم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ نفسیات کو سائنس کا مقام مل چکا تھا اس وقت تک، جب سائیکالوجی کو کہا گیا تھا علم روح، نفسیات بطور علم روح، اس وقت نفسیات کو سائنس کا مقام مل چکا تھا۔ اور سائنس جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ فیکٹس کی آبزرویشن کرتی ہے، جو حقائق ہوتی ہیں، جبکہ روح اس کا ہم جو ہے وہ اس کی آبزرویشن نہیں کر سکتے، یہ ناقابل مشاہدہ۔ تو جو سب سے پہلا کریٹیسزم ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو اس کی آبزرویشن ہی نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی جو ہے وہ سائنس ہے؟ یا پھر ہم سائیکالوجی کو سائنس نہیں کہیں گے، یا پھر جو ہے ہم سائیکالوجی کو روح کا جو ہے وہ یعنی کہ سائنس آف سول نہیں کہہ سکتے۔ یہ تھا پہلا کریٹیسزم۔ دوسرا جو سب سے بڑا کریٹیسزم تھا وہ یہ تھا کہ روح جو ہے وہ ایک پراسرار چیز ہے، مطلب اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، یہ کیسی حقیقت ہے جو کھل کر ہمارے سامنے نہیں آتی ہے۔ تو اس طرح کی جو غیر مرئی حقیقت ہے اس کو نفسیات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ اینڈ جو تھرڈ ہے وہ ہے کہ سائنس کا تقاضا تجربات اور تصدیق ہے۔
کہ جو سائنس ہے وہ اس کا تو مطلب اس کی جو سب سے پہلی بات ہے، جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں اور فیکٹس جو ہیں وہ بتا سکیں، لیکن روح پر نہ تو ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی تجربہ کر سکتے ہیں، نہ ہی جو روحانی واردات ہوتی ہیں ان کی کوئی تصدیق کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہم سائیکالوجی کو جو ہے وہ روح کا علم قرار نہیں دے سکتے. تیسرا جو ہے چوتھا جو پوائنٹ ہے کرٹیسزم میں، اب اس کی طرف آتے ہیں، وہ ہے کہ روح جو ہے وہ ایک ریلیجیس کنسیپٹ ہے، جبکہ سائنس اور ریلیجن جو ہیں وہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے بہت دور ہیں. تو جو ریلیجیس کنسیپٹ ہے اور جو سائنسی کنسیپٹ ہے، ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ ہم اس کو نہیں بنا سکتے تھے. ایک یہ کرٹیسزم آیا. اس کے علاوہ جو ہے روح کا جو اقرار ہے، ان کا کہنا تھا کرٹیسزم میں یہ کہ ہر مذہب، ملک، ثقافت، یعنی کہ جتنے بھی ریلیجن ہیں، کلچرز ہیں، کنٹریز ہیں، وہاں پہ ہر جگہ پہ روح کو مانا جاتا ہے کہ روح ہے. لیکن اگر ہم روح کے مفہوم کی بات کریں، اس کے میننگ کی بات کریں، تو اس پر سب جو ہیں وہ ایک بات پر نہیں آتے، متفق نہیں ہوتے، بلکہ ہر جگہ پہ اس کا مفہوم ڈیفرنٹ سمجھا جاتا ہے. تو روح کا علم جو ہے مان لینے سے نفسیات کو سائنس نہیں بنایا جا سکتا. کہ اچھا، پہلے جو چوتھا جو 5 نمبر پہ جو کرٹیسزم تھا کہ ہر روح کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ میننگ کی وجہ سے بھی ہم اس کو علم روح کے طور پر نفسیات کو قبول نہیں کر سکتے تھے. اب ہے روح کا علم مان لینے سے نفسیات کو سائنس نہیں بنایا جا سکتا. اسی وجہ سے سائنسی معیار کے تقاضوں کی خاطر بھی نفسیات کو روح کے علاوہ کوئی اور نام دینا چاہیے. اس وجہ سے کیونکہ روح کا جو ہے علم ماننے کے علاوہ پھر ہم اس کو سائنس نہیں بنا سکتے. اس وجہ سے نفسیات کو اگر سائنس کا علم بننا ہے تو اس کو روح کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر جو ہے وہ کسی اور چیز کا نالج ہونا ضروری تھا. اب یہ جو اوورال بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے سائیکالوجی کو کیا سمجھا گیا تھا، اگر ہم اس کو تھوڑے لفظوں میں بیان کریں تو وہ اس طرح سے ہے کہ نفسیات کو سب سے پہلے علم روح کے طور پر سمجھا گیا. اور پہلے جو صحیح سمجھا جاتا تھا کہ روح جو ہوتی ہے وہ ہر چیز میں ہوتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، صرف جانداروں میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو یونانی یعنی کہ گریک تھنکرز ہیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے. اس کے علاوہ جو یورپی ماہرین، ان کا کیا کہنا تھا. اس کے علاوہ جو ہیں اسلامک مفکرین، ان کی بات ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے کرٹیسزم جو ہے اس کی بات کی کہ کرٹیسزم ہوا اور جس کی وجہ سے ہم نفسیات کو علم روح کے طور پر قبول نہیں کر سکتے. اچھا، اب تو یہ ہو گیا ایک پوائنٹ جو کہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. اب اگر ہم دوسرے پوائنٹ پر آئیں تو وہ کون سا ہے؟ وہ ہے نفسیات بطور علم ذہن، یعنی کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ. اب جو پہلا تھا وہ تو ریجیکٹ ہو چکا تھا کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول. اس کے بعد جو دوسری چیز آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ. قدیم جو یونانی ماہرین تھے، یعنی کہ جو پرانے گریک تھنکرز تھے، انہوں نے نفسیات کو ذہن کا علم قرار دیا. اچھا، اب یہ ہے کہ سب سے پہلے سائنس آف سول بولا گیا، یعنی علم روح بولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نفسیات کو علم ذہن بولا گیا. اب اگر ہم دیکھیں گے فرد کی جو نفسیاتی کیفیات ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، کانشیس ہے، سب کانشیس ہے، جتنے بھی ان کے اعمال ہیں، اگر ہم ان کے مجموعے کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کے اکٹ کو دیکھیں تو یہ کیا بنتا ہے؟ اس کو ہم ذہن کہتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا دماغ جب کسی صورتحال کو محسوس کر کے رد عمل پیش کرتا ہے تو وہ ذہن کی بدولت ہوتا ہے. کہ جب بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ کوئی بھی ایکٹ کرتا ہے، رسپانس دیتا ہے کسی چیز کا، تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ہمارے مائنڈ کی وجہ سے. جو گریک تھنکرز تھے انہوں نے روح اور ذہن کو مترادف قرار دیا، اور لہٰذا یعنی کہ ایک دوسرے کا مترادف قرار دیا. اور جو سوکریٹس اور اس کے علاوہ پلیٹو اور ایرسٹوٹل بھی اسی جو ہے وہ نظریے کے حامی تھے. اب اگر ہم پلیٹو کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ ذہن یعنی مائنڈ، انہوں نے سب سے پہلے اس کا تصور متعارف کروایا تھا. اور اس کے علاوہ اگر ہم ایرسٹوٹل کی بات کریں تو انہوں نے جسم کو ذہن کا تفاعل قرار دیا، یعنی کہ
جسم اور ذہن کا آپس میں انٹریکشن ہے، ان دونوں کا آپس میں تفاعل ہے۔ اس کے علاوہ ارسطو نے یعنی کہ ایرسٹوٹل نے ذہن کی برتری کو تسلیم کیا کہ جو ذہن ہے وہ زیادہ برتر ہے، جس طرح سے روح کو جسم کے اوپر برتری دی جا رہی تھی اسی طرح جو ہے وہ ذہن کو برتری دی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جو روح ہے وہ بنیاد ہے زندگی کی۔ ایسے ہی انہوں نے جو ہے وہ جب علم ذہن کے طور پر سائیکالوجی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو ذہن ہے وہ زیادہ ویلیو رکھتا ہے باڈی پہ۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولی جو ہمارے اثرات ہوتے ہیں، یعنی جو انوائرمنٹل جو بھی اثرات ہیں، اس وجہ سے ہمارے ذہنی اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نارملی سائیکالوجی سے ہٹ کر اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ صحیح بات ہے کہ جتنا بھی انوائرمنٹ کا ہوتا ہے اثر ہم پہ ہوتا ہے، اس حساب سے ہماری ویلیوز بنتے ہیں، ہمارے پرنسپلز بنتے ہیں، ہماری عادتیں بنتی ہیں، ہماری تھنکنگ بنتی ہے۔ تو جتنا بھی ہمارے اندر ہوتا ہے کچھ جینیٹیکلی ہوتا ہے اور کچھ انوائرمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کریں گے، پہلے ہم نے پلیٹو کی بات کی، ایرسٹوٹل کی بات کی کہ وہ ان کا مائنڈ کے بارے میں کیا جو ہے وہ نظریہ تھا۔ اب ہم بات کریں گے جان لاک کی۔ جان لاک نے روح اور ذہن کی ہم آہنگی سے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو روح اور ذہن ہیں یہ اکٹھے جو نہیں ہیں، مطلب ان میں ہارمنی نہیں ہے۔ نفسیات کو بطور علم ذہن کا تصور اگرچہ 17 سینچری تک جو ہے وہ سمجھا جا چکا تھا، کہ اس ٹائم تک اس چیز کو سمجھا جا چکا تھا کہ جو سائیکالوجی ہے وہ ایز اے سائنس آف مائنڈ قبول کی جا سکتی تھی، مگر جان لاک نے کہا کہ روح ایک مذہبی تصور ہے، روح جو ہے وہ ریلیجیس کنسیپٹ ہے، اور ذہن ایک نفسیاتی اصطلاح ہے، اور اس کے مطابق ہر انسان کا ذہن پیدائشی طور پر صاف شفاف ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بلیک بورڈ یا پھر وائٹ بورڈ کی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس تصور کو جان لاک نے ٹیبولا راسا کا نام دیا تھا۔ پیدائش کے وقت مختلف تجربات کے جو نقوش ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ ہمارے ذہن کی اس بورڈ پر بن جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے کہ اگر ہم ایسے کہیں کہ ہمارے پاس ایک کوئی بورڈ ہے اور وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، بالکل ایسے ہی۔ اور ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے پھر اس وقت سے اس تختی کے اوپر، اس بورڈ کے اوپر جو ہیں وہ نقوش ثابت ہونا، یعنی کہ ہماری احساسات بننا، ہماری جو ہیں وہ تھنکنگ بننا وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فرد جو ہے یعنی کہ جو انڈیویجول ہے ان نقوش کا تجزیہ کر کے جو انہیں منظم کرتا ہے، پھر کسی بھی واقعے کے ساتھ، کسی جو ہے ایونٹ کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ، کسی انسان کے بارے میں جو بھی اس کی فیلنگز بنتی ہیں، اس کے احساسات تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ جان لاک کا نظریہ تھا مائنڈ کے بارے میں۔ اب اگر ہم بات کریں، یہ تو تھی 17 سینچری کی بات، اب اگر ہم بات کریں 18 سینچری کی، تو 18 سینچری میں باقی جو علوم تھے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ اب اس چیز کی وجہ سے سائیکالوجی کو بھی ہو رہا تھا کہ ہماری فیلڈ میں زیادہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، تو جو سائیکالوجسٹ تھے اور جتنے بھی اس پر کام کرنے والے تھے، تو اس طریقہ کار کے ذریعے اس وجہ سے نفسیات پر بھی اثر پڑا، اور انہوں نے جو ہے وہ آبجیکٹیو مطالعے پر زور دینا شروع کر دیا۔ انہیں لگا کہ اس کی آبجیکٹیوٹی بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت ذہن جو ہے، ذہن کی توجیہ کرنے کے لیے ذہنی اعمال اور 18 سینچری میں بالکل ایسے ہی جیسے 17 سینچری تک سائیکالوجی کو ایز اے سائنس آف مائنڈ سمجھا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی 18 سینچری سٹارٹ ہوئی تو باقی سارے جو سبجیکٹس تھے، جتنے بھی علوم تھے، ان سب میں وہ ترقی کر رہے تھے ڈیفرنٹ طرح سے۔ تو اب اس چیز کا اثر سائیکالوجی پہ بھی آ رہا تھا کہ ہمیں بھی ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے جو سب سے بیسٹ طریقہ تھا، جس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی، وہ تھی آبجیکٹیو طریقے پہ۔ تو انہوں نے ماروتی مطالعے کی اہمیت کو جو ہے وہ محسوس کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف ان کی کام کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جو ذہن کی توجیہ کرنے کے لیے ذہنی اعمال کا تصور متعارف کرایا گیا تھا، اس دور میں پہلی بار اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ذہن بذات خود کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ ذہنی اعمال ہمیں ذہن کا پتہ دیتے ہیں۔ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ذہن کو الگ سے امپورٹنس دی جا رہی تھی کہ ذہن الگ چیز ہے، اور جب 18 سینچری میں انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا اور آبجیکٹیو طریقوں سے اس کے اوپر کام کیا جا رہا
تھا اس وقت انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ بات بتائی کہ جو ذہن ہے وہ بذات خود کوئی الگ حیثیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ ذہنی اعمال ہی ہمیں ذہن کا پتہ دیتے ہیں، کہ جو ذہن کے فنکشنز ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ذہن کے بارے میں۔ تو نفسیات کی اب یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو نفسیات کی سب سے پہلی تجربہ گاہ تھی وہ قیام میں کس کس نے لائی تھی، وہ تھے وانڈ اور ٹیچنر، اور نفسیات کی پہلی باقاعدہ تجربہ گاہ کے قیام تک بھی نفسیات کو علم ذہن ہی قرار دیا جاتا تھا، کہ اس سے جب تک وہ آ گئی ہوئی تھی اس وقت تک بھی نفسیات کو جو ہے وہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ ہی سمجھی جا رہی تھی۔ وانڈ اور ٹیچنر جو اس تجربہ گاہ کے اس تجربہ گاہ کے اور نئے مکتبہ فکر اسٹرکچرلزم کے بانی تھے، دونوں بھی نفسیات کو علم ذہنی قرار دے رہے تھے۔ مطلب کہ جب تک لیبارٹری بنی اس وقت تک بھی سائیکالوجی میں زیادہ جو ہے وہ آگے پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اور اس کو ایز اے سائنس آف مائنڈ ہی سمجھا جا رہا تھا۔ اور اب اگر ہم بات کریں ولیم وانڈ کی، جو کہ فرسٹ لیبارٹری کے جنہوں نے بنائی تھی، انہوں نے بھی ذہنی اعمال کا مطالعہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا تھا وہ تھا مشاہدہ باطن، یعنی کہ سیلف آبزرویشن، اس طریقہ کار کو متعارف کروایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹیچنر نے بھی نفسیات میں ذہنی اعمال کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے پر زور دیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماہرین نے ذہنی اعمال کے جو پہلو بیان کیے تھے وہ کون سے تھے۔ ماہرین نے یعنی کہ اب جب یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ ذہنی اعمال کا مطالعہ کریں، ڈیفرنٹ جو سائیکالوجسٹ تھے یا ڈیفرنٹ تھنکرز تھے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، تو جب ڈیفرنٹ تھنکرز نے ذہنی اعمال کے مطالعہ کے بارے میں بات کی تو انہوں نے اس کے 3 پہلو بیان کیے تھے۔ اس میں جو فرسٹ پہلا تھا وہ تھا کوگنیشن، یعنی کہ اردو میں اس کو کہتے ہیں وقوف، اگلا تھا کنیشن یعنی کہ طلب، اور تیسرا تھا افیکشن یعنی تاثر۔ اب اگر ہم پہلے جو ہے پہلو پہ آتے ہیں، پہلا پہلو ہے وقوف، کوگنیشن۔ کسی شے کے بارے میں جاننے کو ہم وقوف کہتے ہیں، کہ اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہے، کسی چیز کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ نالج ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وقوف کہیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی شے ہو گئی، کوئی واقعہ ہو گیا، یا تجربے کے بارے میں جو بھی ہماری آگاہی ہے، جو بھی ہمیں نالج ہے، جو بھی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ وقوف کہیں گے، جو کہ ذہنی عمل ہے۔ یہ اس کا پہلا پہلو ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف، یعنی کہ طلب، کنیشن۔ ذہن عمل کے حرکی پہلو کو طلب کہا جاتا ہے۔ وہ عمل جو خواہش یا آرزو کے بعد پیدا ہو طلب کہلاتا ہے۔ گویا کسی شے کو حاصل کرنے کی خواہش یا تحریک کو طلب کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آسان لفظوں میں اس کو کہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پارٹ آف موٹیویشن، جو چیز ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، اسی کی وجہ سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ طلب، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے سکسیسفل بننا ہے، تو سکسیسفل بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ تو ہارڈ ورک کرنے کے لیے ہمیں کس چیز نے جو ہے وہ موٹیویٹ کیا؟ وہ تھی ہماری سکسیس، اور سکسیس ہماری کیا ہے؟ ہماری طلب ہے، کیونکہ ہمیں وہ چاہیے، تو اس لیے اس کے لیے ہم ہارڈ ورک کریں گے۔ تو پارٹ آف موٹیویشن ہے، جو کہ ہمارا سیکنڈ پہلو ہے۔ تھرڈ جو پہلو ہے وہ ہے تاثر، یعنی کہ تھرڈ پہلو پہ آ جاتے ہیں، افیکشن یعنی کہ تاثر۔ کسی واقعے، کسی شے، کسی واقعے یا صورتحال کے بارے میں پیدا ہونے والے احساس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تاثر کہتے ہیں۔ تاثر 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ پازیٹیو ہو سکتا ہے، نیگیٹیو ہو سکتا ہے، پلیزنٹ ہو سکتا ہے، ان پلیزنٹ ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر رہ جاتا ہے، کہ یا تو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یا برا لگ رہا ہوتا ہے، یا بڑا نیگیٹیو فیل ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر بڑا پازیٹیو فیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو وہ جو ہمیں فیلنگ آتی ہے کوئی بھی کام کرنے کے بعد، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم تاثر کہتے ہیں۔ تو پازیٹیو، نیگیٹیو اور پلیزنٹ، ان پلیزنٹ ہونے کا یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کوئی کام کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ کہ آپ کو بہت پلیزنٹ فیل ہو رہا ہے، آپ کو خوشگوار فیل ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ جب بھی وہ دوبارہ کام کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا وہ کام کرنے سے پہلے ہی۔ لیکن اگر آپ کو کوئی کام کرنے کے بعد اچھا نہیں لگ رہا ہے اور بعد میں آپ کو وہ کام دوبارہ کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ اگلی بار وہ کام کرتے ہوئے بھی بہت ٹف لگے گا۔ ایسے ہی سیم پازیٹیو اور نیگیٹیو کا بھی ہے، کہ جو چیز آپ کے اوپر پازیٹیو اثر چھوڑتی ہے،
آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو وہ کام کرنا پسند ہوتا ہے، بٹ جو چیز آپ کو منفی فیل کرواتی ہے، نیگیٹیو، آپ کیا کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ دوبارہ جب آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا تو آپ کے لیے بڑا ٹف ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھے جی ہماری ذہنی اعمال کے 3 پہلو جو کہ آپ کو الگ الگ سے ڈیفائن کر دی گئے۔ اب ہم بات کریں گے کہ جو ہر ذہنی عمل ہے، ہر ذہنی عمل میں یہ تینوں پہلو موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی عمل میں کوئی پہلو نمایاں ہوتا ہے اور کسی میں کوئی۔ نیز ان تینوں عناصر کی نوعیت اور اہمیت ہر فرد کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے کوئی آپ سے اگر ایک جو کویسچن یہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا جو یہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ تینوں پہلو ہر انسان کے ذہنی عمل میں پائے جاتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کسی میں کوئی جو ہے وہ زیادہ پایا جائے گا، کسی میں کوئی۔ تو تینوں عناصر کی جو نوعیت ہے اور اہمیت ہے وہ ہر انڈیویجول کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ ذہنی اعمال کے علاوہ ذہن کے 3 حصے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تو جو پہلے بیان کیے تھے وہ تھے ذہنی اعمال کے پہلو، اور اب ہم اس کے حصے بیان کر رہے ہیں جو کہ بڑے فیمس ہیں۔ اردو میں ان کو کہتے ہیں ہم شعور، تحت الشعور اور لا شعور، اور انگلش میں ہم ان کو کہتے ہیں کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس، اور سب کانشیس کو پری کانشیس بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کانشیس کی، یعنی شعور۔ شعور کیا ہے؟ شعور سے مراد ہے ذہن کا وہ حصہ جس سے ہم اس وقت آگاہ ہیں۔ شعور سے مراد ہے فوری آگاہی، جو اس کا سب سے زیادہ سمپل میننگ ہم بتائیں تو ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو ہمیں پتہ ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہم شعور کہتے ہیں، کانشیس کہتے ہیں۔ وہ تمام کیفیات جن سے ہم اس وقت باخبر ہیں وہ دراصل شعور ہیں، کہ یہ جو ابھی اس مومنٹ میں ہو رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کانشیس کہیں گے۔ لیکن اگر ہم بات کریں سب کانشیس یا پھر پری کانشیس کی، تو وہ کیا ہوگا؟ تحت الشعور۔ شعوری کیفیات کا ذخیرہ محدود ہوتا ہے۔ شعور میں کچھ معلومات تحت الشعور میں چلی جاتی ہیں، جہاں تمام واقعات اور تجربات حافظے کی شکل میں موجود رہتے ہیں۔ ان کیفیات کو بوقت ضرورت دہرایا جا سکتا ہے۔ تحت الشعور ہر وقت ہماری دسترس میں ہوتا ہے۔ اب اگر ہم شعور کی بات کریں یعنی کانشیس کی بات کریں، اس کا تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے جو فوری طور پر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، جو فوری آگاہی ہے، اس کو ہم بولیں گے کانشیس۔ لیکن اگر تحت الشعور کی بات کریں یعنی کہ سب کانشیس کی، تو جو باتیں، کیونکہ صرف ہر جو کچھ ہمارے ساتھ ایک ٹائم میں ہو رہا ہے وہ کانشیس میں نہیں رہ سکتا، تو اس میں سے کچھ باتیں جو ہیں وہ ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں۔ تو جو معلومات ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے وہاں پہ وہ حافظے کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔ جتنے بھی ہمارے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، ہم نے جتنے بھی ایکسپیرینسز کیے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سب کانشیس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور ان کیفیات کو جب بھی ان ایکسپیرینسز کو واقعات کو ہم یاد کرنا چاہیں تو ہم جس وقت ہمیں ضرورت ہو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ جو سب کانشیس میں باتیں ہوتی ہیں وہ ہماری دسترس میں ہوتی ہیں، ہم انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 3rd پوائنٹ پہ، یعنی ان کانشیس پہ۔ یہ ذہن کا ایسا حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہوتی، کیونکہ شعور یعنی کانشیس اور تحت الشعور یعنی سب کانشیس تک تو ہماری رسائی ہے، بٹ ان کانشیس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اس حصے میں ہماری ایسی یادیں ہوتی ہیں، یادیں، خواہشات، خواب موجود ہوتے ہیں جنہیں اپنے آپ میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ ان واقعات اور خواہشات کو ہم اپنی مرضی سے دہرا نہیں سکتے، جیسے سب کانشیس میں دہرا سکتے تھے، ان کانشیس میں ہم اپنی مرضی سے نہیں دہرا سکتے، تاہم ان کو سائیکو انالیسس کے ذریعے جو ہے دوبارہ شعور میں لایا جا سکتا ہے۔ اب ہم نے جو چیزیں بیان کی ہیں، پہلے 3 پہلو بیان کیے ذہنی اعمال کے، اور اب جو 3 پہلو تھے وہ تھے ذہنی اعمال کے 3 حصے تھے۔ اب جو یہ 3 حصے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس۔ اب جو ہے کانشیس، سب کانشیس اور ان کانشیس کا الگ الگ مشاہدہ یا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان سب حصوں کا مطالعہ بطور ذہن ہی کیا جاتا ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں الگ کانشیس پہ مطالعہ کر لوں، یا میں الگ سب کانشیس پہ مطالعہ کر لوں، یا الگ جو ہے وہ میں تحت الشعور پہ یا ان کانشیس پہ جو ہے وہ آبزرویشن کر رہا ہوں یا ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں، یا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پورے ذہن کا کرنا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلی پوائنٹ کی طرف۔ ماہرین نے ذہنی اعمال کی 2 اقسام کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ پہلے قسم کے ذہنی اعمال کا تعلق وقوف سے ہے، جو کہ ہم نے پہلے پہلو میں پڑھا تھا، کوگنیشن سے ہے، جس میں ہمارے
پرسیپشن، عقائد، تفکر، خیالات، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کے تحت فرد جو ہے وہ پرسیپشن کرتا ہے، ادراک کرتا ہے۔ ادراک کیا ہوتا ہے؟ سوچنا سمجھنا کسی چیز کو، میننگ دینا، کہ جو بھی فیلنگز، جو بھی باہر سے ہمیں کوئی سینسری آرگن ہمیں بتاتے ہیں، کوئی سینسری آرگن کے ذریعے میں کچھ پتہ چلتا ہے، اس کو میننگ دینا جو ہوتا ہے اس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں۔ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، یاد کرتا ہے۔ دوسری قسم کے جو ذہنی اعمال کا تعلق ہے وہ ہے احساس یعنی افیکٹ سے، تو اس میں فرد کے جذبات، موڈ اور احساسات شامل ہوتے ہیں۔ اب ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے ذہنی اعمال کے 3 پہلو پڑھے، پھر اس کے 3 حصے پڑھے، اور پھر ذہنی اعمال کی 2 اقسام پڑھی، جس میں ایک کوگنیشن سے جس کا تعلق تھا اور دوسرے کا افیکٹ سے تعلق تھا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ذہنی اعمال یا پھر ذہن کی کوالٹیز کون سی ہیں، اس کی خصوصیات کون سی ہیں۔ اس کی خصوصیات جو ہیں وہ بریفلی میں آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ذہن فعال ہوتا ہے، یعنی کہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور ہر طرح کے تجربات کو قبول کرتا ہے، کہ جس طرح کے بھی ہم ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، ایکسپیرینسز کر رہے ہیں، ہر طرح کی چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ ذہن میں جو ہے وہ تسلسل پایا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی کچھ آگے ہو رہا ہے کچھ پیچھے ہو رہا ہے، ہر چیز ایک فلو کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی اس میں جو ہے ہمارا پاسٹ ہے، ہمارا پریزنٹ ہے، ہمارا فیوچر ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ تسلسل صرف حادثے یا ذہنی بیماری کی صورت میں ہی ٹوٹتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی وداؤٹ ریزن جو ہے وہ اس کا آپس میں جو ہے وہ تعلق ختم ہو جائے۔ اب آتے ہیں ہم تھرڈ پوائنٹ پہ۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ ذہنی اعمال ہر شخص کے جو ہیں وہ انڈیویجولی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ذاتی ہوتے ہیں، انفرادی ہوتے ہیں۔ ہر فرد جو ہے خود ہی اپنے ذہنی اعمال کو بہتر طور پر بیان کر سکتا ہے، اور فرد کے جو خیالات ہیں، خواہشات ہیں، ارادے ہیں، آرزویں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ کہ جو بھی انسان کے ذہن میں چل رہا ہے اس کے علاوہ جب تک وہ خود نہیں بتائے گا کوئی دوسرا بندہ نہیں جان سکتا۔ اب آتے ہیں ہم 4 پوائنٹ پہ۔ 4 پوائنٹ ہے ذہن یعنی کہ مائنڈ غیر مادی ہے، مٹیریل سے نہیں بنا ہوا، اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو دماغ ہے، برین ہے، یہ گوشت کا بنا ہوا ہے، اس کا اپنا وزن ہے۔ ذہن کا تعلق دماغ سے ضرور ہے مگر اس کا مادی وجود نہیں ہے، یعنی کہ ذہن جو ہے وہ مٹیریل سے نہیں بنا ہوا، اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اور برین کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مٹیریل سے بنا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ہم 5 پوائنٹ کی طرف۔ 5 پوائنٹ میں کیا ہے کہ ذہن میں وحدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ ذہنی اعمال جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً تفکر، ارادہ اور احساس وغیرہ، صرف ان کا مطالعہ کرنے کی خاطر ان کا تجزیہ الگ الگ کیا جاتا ہے، بٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہوتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس لیے ان کو الگ الگ بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں 6 پوائنٹ کی طرف۔ 6 پوائنٹ ہے کہ ذہنی اعمال میں ہر لمحہ تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے، کہ ہر لمحہ جو ہے ذہنی اعمال میں چینجز آتے رہتے ہیں۔ ذہنی اعمال ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، ہماری ذہنی زندگی میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نیند کی حالت میں بھی ہم اپنے ذہن میں ہمارا ذہن جو ہے وہ مصروف رہتا ہے، اور نیند کے دوران خواب دیکھنا اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ نیند کے دوران ذہنی سرگرمی سست ہو جاتی ہے مگر رکتی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، یا ذہن بھی سو جاتا ہے، یا اس طرح سے کچھ، تو یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کام جو ہے وہ برین جو ہے ہمارا سلو طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، بٹ مائنڈ جو ہے، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ رک گیا ہے یا اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ ذہن کی جو ان ساری کوالٹیز کا جائزہ لینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نفسیات کو علم ذہن کہیں، یعنی کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ کہیں، تو اس کی بجائے یہ ہے کہ ذہنی اعمال، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ذہنی اعمال کا علم قرار دے رہے ہیں، تو یہ تعریف بھی کافی حد تک قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اب اس کے اوپر کرٹیسزم کیا آیا تھا؟ کرٹیسزم اس کے اوپر یہ آیا تھا کہ نفسیات کو علم ذہن قرار دینے سے درجہ ذیل جو ہیں وہ اعتراضات سامنے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ذہن روح کی طرح غیر مادی ہے، جس طرح پہلے روح کی بات آئی تھی کہ روح بھی مٹیریل سے نہیں بنی، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، وہ ایک پراسرار ہے، سیم ذہن بھی ایسے ہی ہے، یہ مٹیریل سے نہیں بنا ہوا، اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے ہیں، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، نہ اس پر تجربات کیے جا سکتے۔ پہلا جو کرٹیسزم تھا وہ یہ تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ذہن کا بھی براہ راست ہم جو ہے آبزرویشن نہیں کر سکتے، جیسے روح کی نہیں کر سکتے تھے، سیم مائنڈ کی بھی نہیں کر سکتے۔ تو
ہم صرف اپنے ذہنی اعمال سے باخبر ہوتے ہیں کہ اگر کہیں بھی کہ ہم اس کی آبزرویشن کر رہے ہیں تو صرف ایک انسان اپنے آپ سے واقف ہو سکتا ہے، وہ دوسرے کے ذہنی اعمال سے واقف نہیں ہو سکتا، تو کسی دوسرے فرد کے ذہنی اعمال کو براہ راست جو ہے وہ جاننا ممکن نہیں ہے۔ تھرڈ اس کا تھا ذہن کا تعلق ہماری داخلی کیفیت سے ہے اور اس میں خارجی کردار کو شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جتنا ذہن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کا ہمارے انٹرنل جو ہے اس سے ریلیشن شپ ہے، نہ کہ باہر کی چیزوں سے۔ فور جو تھا وہ یہ تھا کہ ذہنی اعمال چونکہ ہر وقت جاری و ساری رہتے ہیں، اس لیے ان کی پڑتال اور تصدیق کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر لمحے ایک لمحے کے بعد ہمارا جو مائنڈ میں جو کچھ بھی ہماری تھاٹس ہیں ہر چیز چینج ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کی آبزرویشن کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی جو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ اگلا تھا 5 ذہن یا ذہنی اعمال کی بحث میں ماہرین نے جو ہے وہ کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس ان سب کو شامل نہیں کیا تھا، جبکہ دو چیزوں کو نہیں کیا تھا، ایک سب کانشیس کو اور ایک ان کانشیس کو۔ سب کانشیس اور ان کانشیس کو اگر ذہن سے نکال دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پورے ذہن کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ذہن کا مطالعہ کرنا درست نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا کریٹیسزم تھا۔ اس کے علاوہ نفسیات کو صرف ذہنی اعمال کا علم کہنے سے جو حیوان ہیں، بچے ہیں، ذہنی مریض ہیں، ان کا دائرہ کار وہ بھی دائرہ کار سے نکل جاتے تھے، کیونکہ یہ اپنے ذہنی اعمال کا خود مطالعہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ دوسرے افراد کی جو ذہنی کیفیات ہیں جاننے کے لیے ان کی رائے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، اور جو بچے ہیں یا جو ذہنی مریض ہیں ان کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور جو جانور ہیں وہ تو اپنی رائے ہی نہیں دے سکتے۔ تو اس میں جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ تو بہت ہی obvious ہیں، بٹ یہ جو بات اینڈ پہ آیا کہ جو ذہنی مریض ہیں یا پھر جو بچے ہیں یا پھر جو حیوان ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے، اس کا اس طرح سے ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم اگر سائیکالوجی کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں کہ سائیکالوجی جو ہے وہ سائنس آف مائنڈ ہے، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کی رائے پر ہمیں اعتماد کرنا پڑے گا، جو ذہنی مریض ہیں ان کی رائے پر اعتماد کرنا پڑے گا، جو کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑا کریٹیسزم تھا۔ تو اس سارے کریٹیسزم کے باعث جو نفسیات ہے، جو سائیکالوجی، اس کو صرف ذہن یا ذہنی اعمال کا اگر ہم علم کہیں تو یہ غلط ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں سائیکالوجی کی ایز اے سائنس آف کانشیسنس، یعنی کہ نفسیات بطور علم شعور ہم بات کریں تو وہ کس طرح سے ہوگا کہ نفسیات کو اگر ہم علم شعور قرار دیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ایسا علم جو فرد کی شعوری کیفیات سے متعلق ہو۔ شعور کا مطلب ہے فوری آگاہی۔ شعور سے مراد وہ تمام ذہنی کیفیات ہیں جن سے ہم اس وقت آگاہ ہیں، جو کہ میں آپ کو آلریڈی ساری چیزیں سمجھا چکی، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو ایسے افکار، اعمال، تجربات، مشاہدات جن سے ہم فوری طور پر آگاہ ہوتے ہیں اور جن کو دہرانے کے لیے ہمیں ذہن پر زور نہیں دینا پڑتا، وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ احاطہ شعور کہلاتا ہے۔ شعور ذہن کا وہ عمل ہے جو ہمیں موجودہ لمحے سے آگاہ کرتا ہے۔ جان ڈیوی، امریکی ماہر نفسیات، امریکن جو سائیکالوجسٹ تھے جان ڈیوی، انہوں نے نفسیات کو شعور کا علم قرار دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ شعور بمقصد ہوتا ہے اور ہر فرد اپنے شعور کا وقوف اور تجزیہ خود ہی کر سکتا ہے۔ سیم وہی جو پہلے مائنڈ کے بارے میں بات تھی، سیم وہی بات ہے۔ آگے بات کرتے ہیں ولیم جیمز کی۔ ولیم جیمز نے بھی نفسیات کو جو ہے وہ سائنس آف کانشیسنس کہا تھا۔ انہوں نے اسٹریم آف کانشیسنس کی اصطلاح بھی متعارف کرائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شعور ایک بہاؤ کی طرح ہے اور شعوری کیفیات میں تسلسل یا باقاعدگی پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ خصوصیات بھی بیان کی تھیں کہ شعور جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور ان سب خصوصیات کے علاوہ شعور میں جو ہے وہ انتخابی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ انتخاب کر سکتا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں۔ شعوری افکار کے بہاؤ کا مطالعہ جو ہے وہ ہی، یعنی کہ اسٹریم آف کانشیسنس کا جتنا ہم اس کے بارے میں جو پڑھیں گے وہی اصل میں نفسیات ہے، یہ ولیم جیمز نے کہا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ولیم جیمز نے شعور کو یعنی کانشیسنس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، فوکل کانشیسنس اور مارجنل کانشیسنس۔ اب یہ بڑا کچھ لوگوں کو یہ سمجھنے میں بڑا ہی ٹف لگتا ہے، بٹ یہ بڑا ایزی سا کانسیپٹ ہے کہ اس میں 2 طرح سے ہماری جو اٹینشن ہوتی ہے، ہم 2 چیزوں پہ اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ اگر ایک دیوار کی طرف دیکھیں اور ایک دیوار کے اوپر آپ کوئی کسی چیز کا نشان بنا دیتے ہیں، بڑا بنائیں چھوٹا بنائیں، آپ کا سارا فوکس اس نشان کی طرف ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ فوکل کانشیسنس، یعنی کہ احاطہ شعور کا مرکز
جو توجہ کا مرکز ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکز شعور کہتے ہیں۔ اور اگر ہم باقی اب ہمارا جو ساری اٹینشن ہے وہ اس ڈاٹ کی طرف ہے یا اس نشان کی طرف ہے، تو یہ تو فوکل کانشیسنیس ہو گیا۔ اب باقی جو پوری دیوار ہے کہیں نہ کہیں مائنڈ میں ہمارے سارے وہ بھی ہمارے شعور میں آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے، تو اس کو ہم مارجنل کانشیسنیس کہیں گے، یعنی شعور کا وہ حصہ جو مرکز شعور کے علاوہ ہو، حاشیائی شعور کہلاتا ہے۔ اردو میں اس کو حاشیائی کہتے ہیں یا ماسکیائی شعور، اور انگلش میں اس کو مارجنل کانشیسنیس کہتے ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں شعور کو ذہن کا ایک حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ ذہن کے دیگر حصے جیسے طاعت الشعور ہو گیا، یعنی کہ سب کانشیسنیس ہو گیا، یا پھر ان کانشیسنیس ہو گیا، اس میں شامل نہیں ہے۔ دیگر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حصے بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنا کہ شعور ہے، یعنی جتنا کانشیسنیس ہے۔ تو ہم نفسیات کو محض شعور یا شعوری کیفیات کی تک محدود نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو جو ہے وہ سائیکالوجی کا دائرہ جو ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ اس کے اوپر بھی کریٹیسزم کیا گیا کافی زیادہ۔ سب سے پہلے جو کریٹیسزم میں چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ شعور ایک ایسی اصطلاح ہے جسے نہ خود سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی آسانی سے دوسروں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کریٹیسزم تھا اس کے اوپر۔ دوسرا تھا کہ جیسے پہلے روح کی بات ہوئی، اس کے بعد مائنڈ کی بات ہوئی، اسی طرح شعور کی بھی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی غیر سائنسی اصطلاح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تھرڈ تھا وہ تھا شعور کا بھی روح اور ذہن کی طرح سائنسی انداز میں مطالعہ نہیں کیا جاتا۔ شعوری اعمال کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کی پڑتال کی جا سکتی ہے۔ آگے تھا شعوری کیفیات کیونکہ سراسر ذاتی ہیں، اس لیے ہر فرد صرف اپنے شعور سے ہی آگاہ ہو سکتا ہے۔ سیم وہی بات مائنڈ والی کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، بٹ دوسرا اس کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ سیم شعور کی بات ہے کہ شعور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفسیات کو سائنس کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے ویسے بھی وسیع دائرہ کار کی ضرورت تھی، تو اسی لیے نفسیات کو اگر ہم صرف علم شعور کا نام دیں گے یا اور اس میں سے شعور اور طاعت الشعور اور لا شعور کی جو کیفیات ہیں ان کو نکال دیں گے، تو اس طرح یہ تو اور زیادہ محدود ہو جائے گا۔ اس طرح ذہن کے ایک حصے کا مطالعہ کرنا اور دو کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پھر بات تھی جس طرح سے وہ مائنڈ والی بات آئی تھی، اسی طرح سے اس میں بھی ہے کہ جانور بچے اور جو ذہنی مریض ہیں وہ اپنے ذہنی اعمال کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اس طرح ہم اپنے شعوری اعمال کا بھی تجزیہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہی بات آ گئی تھی کہ جو ذہنی مریض ہیں، یہ جو بچے ہیں یا جو جانور ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو نفسیات جو ہے وہ ایک معروضی اور تجرباتی سائنس ہے جس میں زندہ جو ہے وہ نامیات کا مطالعہ اور مشاہدہ شامل ہے۔ تو اسے علم شعور قرار دینے سے اس کا دائرہ کار نہ صرف محدود ہو جائے گا بلکہ یہ ذاتی تجربات سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو اس لیے ماہرین نے کسی ایک جو ہے وہ تعریف کی تلاش میں نفسیات کو بطور علم شعور قبول نہیں کیا۔ تاہم ولیم جیمز اور جان ڈیوی کی خدمات نے نفسیات کے دامن کو جو ہے وہ اپنے نظریات و افکار سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے نفسیات بطور علم کردار، یعنی کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر۔ قابل مشاہدہ حرکات و سکنات کو کردار کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ کردار ہے کیا، یعنی کہ جو بیہیویئر ہے وہ ہے کیا۔ تو کردار سے مراد وہ ظاہری حرکات و سکنات ہیں جو زندہ نامیات سے سرزد ہوتے ہیں، کہ جو مطلب جن میں جان ہے، جو جاندار ہیں، ان سے وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کر سکتے ہیں۔ علم ذہن اور علم شعور کے مقابلے میں جب نفسیات کے لیے علم کردار کی اصطلاح استعمال کی گئی تھی تو اس سے بہت زیادہ مطلب شہرت ملی، اس کو بہت زیادہ قبولیت ملی۔ اس ٹائم یہ بات بہت فیمس ہوئی اور اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا کہ ہاں یہ کچھ اچھا ہے یا کچھ نیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس میں لوگ جو ہے وہ اس طرح سے جھوٹ نہیں بول سکتے، چھپا نہیں سکتے، اس میں اپنے آپ سے کچھ جو ہے وہ بنا نہیں سکتے ہیں۔ تو جے بی واٹسن نے دعویٰ کیا تھا کہ نفسیات جو ہے وہ کردار کا علم ہے، یعنی بیہیویئر جو ہے وہ بیہیویئر کا علم ہے۔ تو واٹسن سے پہلے کئی جو ماہرین تھے انہوں نے نفسیات کے لیے کردار اور اس سے ملتی جلتی اصطلاحات استعمال کی تھیں۔ اس نے نہ صرف نفسیات کو جو ہے وہ بطور علم کردار متعارف کروایا تھا بلکہ اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اس چیز کو منوایا بھی تھا۔ واٹسن نے کہا تھا کہ نفسیات کو سائنس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو روح ہے، ذہن ہے اور جو شعور ہے، اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو
چھوڑ دیا جائے، اور وہ کہتا تھا کہ ہر وہ شے جس پر تجربہ ممکن ہو اسے نفسیات کے دائرے میں، جس پر تجربہ ناممکن ہو اسے نفسیات کے دائرے سے خارج کر دیا جائے۔ تو نفسیات میں صرف قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش کردار کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ واٹسن نے دعویٰ کیا کہ نفسیات بھی فطری علوم کی ایک باقاعدہ شاخ ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ نامیات کا سائنسی انداز میں غیر جانبداری سے مطالعہ کرنے کے لیے خارجی مشاہدے کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پلسوری، انہوں نے بھی نفسیات کو انسانی کردار کی سائنس کہا۔ اس کے علاوہ ولیم میکڈوگل، انہوں نے نفسیات کی تعریف کرتے ہوئے کردار کی جگہ طرز عمل یعنی کنڈکٹ کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ انہوں نے کردار جو ہے لفظ استعمال نہیں کیا تھا، بٹ اس سے ملتی جلتی جو لفظ طرز عمل اس کو یوز کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وہ تھارن ڈائک نے جانوروں پر بہت سے تجربات کیے، اور آموزش بذریعہ صحیح و خطا کا طریقہ جو ہے یعنی کہ ٹرائی اینڈ ایرر والا جو طریقہ تھا وہ بتایا۔ اس نے دیگر قوانین کی آموزش کی بھی وضاحت کی، اور اس کے جو معروضی تجربات کی بنیاد پر اسے پہلا کرداری جو ہے وہ ماہر نفسیات بھی کہا جاتا ہے تھارن ڈائک کو، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے اس سب کے اوپر سب سے پہلے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں پیولو اور سکنر کی۔ پیولو اور سکنر نے بھی جو ہے وہ اینیملز پہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے تھے۔ ان نے جانوروں پر تجربات کی مدد سے جو مشروطیت ہے، یعنی کہ مشروطیت، اس کے جو اصول و قواعد تھے اس کو واضح کیا تھا، اور واٹسن نے ان تجربات کو سراہا اور انہیں اپنے انسانی کردار کی تشریح اور کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، جو پیولو اور سکنر جو بھی اصول اور ضوابط بتا رہے تھے انہیں۔ اس نے ثابت کیا کہ انسانی کردار کو بھی سزا اور جزا یعنی آپ پنش کر کے یا پھر جو ہے وہ ریوارڈ دے کے انہیں جو ہے وہ اس طرح کے اصولوں کی مدد سے آپ ان کو ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ایکٹس یا بیہیویئر سکھا سکتے ہیں۔ واٹسن کہتا ہے کہ انسان اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اور جس طرح وہ غلط عادات سیکھتا ہے اسی طرح غلط عادات ختم بھی کی جا سکتی ہیں، کہ اگر وہ کوئی چیز سیکھ سکتا ہے تو اس کو بھلایا بھی جا سکتا ہے۔ اس نے بچوں اور جانوروں پر بہت سے تجربات کیے جو کہ کامیاب بھی ہوئے تھے۔ اس کے لیے اس نے سٹیمولس رسپانس SR کا فارمولہ بھی پیش کیا تھا۔ اس نے اسی فارمولے کی مدد سے جو ہے بیہیویئر کی وہ اس کو انہیں بیہیویئر کو ایکسپلین کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو سٹیمولس ہے اس یہ کیا ہوتا ہے اور رسپانس اس کا میں بتا دیتی ہوں کہ سٹیمولس سے مراد ہے وہ قوت، وہ فورس جو فرد پر اثر انداز ہوتی ہے، اور فرد اس فورس سے متاثر ہو کر کچھ نہ کچھ جواب دیتا ہے، یعنی کہ رد عمل پیش کرتا ہے۔ کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں رسپانس دینے پر مجبور کر دے اس کو ہم سٹیمولس کہتے ہیں۔ رد عمل اب کیا ہے کہ رد عمل یا رسپانس سے مراد وہ جواب ہے یا رسپانس ہے جو فرد سٹیمولس کے زیر اثر پیش کرتا ہے، کہ جیسے ہی ہمیں سٹیمولس آتا ہے تو ہم جو ہے اس کے بدلے میں رسپانس پیش کرتے ہیں۔ ابتدا میں واٹسن کے اس فارمولے پر تنقید کی گئی، مگر بعد میں اس فارمولے کی اصلاح کر کے اسے SOR سٹیمولس اور رسپانس کے درمیان آرگن کو بھی شامل کر دیا گیا تھا، اور یعنی مہیج اور رد عمل میں عضویہ یعنی آرگنزم کا اضافہ کر دیا گیا۔ مہیج جو ہے یعنی سٹیمولس اور آرگنزم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور عضویہ یعنی کہ آرگنزم رد عمل پیش کرتا ہے۔ یہ جو بات تھی یہ تھی SOR کی بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے کہ نفسیات کو اگر ہم علم کردار کہیں تو ان کو کیا کہا، ان کے بارے میں اگر جن لوگوں نے نفسیات کو علم کردار کہا تھا ان کو کرداریت پسند کہا گیا۔ اس کے علاوہ علم کردار کی تعریف جو ہے وہ اختیار کرنے سے نفسیات کو بہت فائدہ ہوا۔ نفسیات میں جو معروضی طریقے سے کردار کا مطالعہ کیا جانا لگا، اور کردار کے بارے میں پیش گوئی کرنے کے لیے مختلف قسم کے مطالعات شروع ہوئے۔ اس کے ساتھ کردار کی عضویاتی بنیادوں کا مطالعہ بھی کیے جانے لگا تھا، اور نفسیات کو محض علم کردار کہنا بھی ناانصافی ہے، کیونکہ نفسیات کو محض علم کردار مان لینے سے بھی اس میں چند خامیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ ہر چیز پر جو ہے وہ کرٹیسزم کیا گیا تھا، جیسے پہلے جو ہے وہ
سول کا جب اس کو سائنس کہا گیا، یعنی سائنس آف سول کہا گیا سائیکالوجی کو، تب اس کے اوپر، جب اس کو مائنڈ کے بارے میں کہا گیا تب اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا. اس کے علاوہ جب اس کو سائنس آف کانشیسنس کہا گیا تب اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا. پھر جب اس کو سائنس آف بیہیویئر کہا گیا تب بھی اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا. اب اگر ہم پہلی بات کرتے ہیں کہ واٹسن نے محض خارجی کردار کے مطالعے پر زور دیا اور ذہنی اعمال کو اپنے مطالعے اور دائرۂ کار سے یکسر خارج کر دیا، تو یہ بہت بڑا کرٹیسزم تھا کہ انہوں نے کہا کہ صرف جو دکھائی دے رہا ہے اس چیز پہ یقین رکھو، اور جو باقی ہے اس سب کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سائیکالوجی میں شامل نہیں ہے. سب سے پہلا کرٹیسزم تو یہ تھا. دوسرا کرٹیسزم یہ تھا کہ ذہنی اعمال کے مطالعے کے بغیر محض کردار کا مطالعہ جب مکان کی انداز اختیار کر لیتا ہے تو جس میں فرد کے جذبات جو ہیں، احساسات ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. تو اگر ہم صرف اس چیز کو دیکھیں کہ انسان ایکٹ کیا کر رہا ہے اور اس چیز کے اوپر فوکس نہ کریں کہ اس کے پیچھے فیلنگز کیا ہیں یا وہ کیوں ایسا ایکٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کرٹیسزم تھا. اس کے علاوہ واٹسن نے جانوروں پر کیے جانے والے تمام تجربات کو انسانوں پر لاگو کر دیا. اب اس کام کو جو ہے بعد میں انتہا پسندی کے طرح سے دیکھا جانے لگا کہ یہ تو ایک طرح سے یہ ہے کہ جو بھی کام جانوروں پر ہوئے ہیں اب وہ سارے انسانوں پر لاگو کر دیں، کیونکہ انسان اور جانور دونوں ڈیفرنٹ ہیں. تو اس نے جب تمام جو تجربات جو جانوروں پر ہوئے تھے ان کو انسانوں پر لاگو کرنے کی کوشش کی، اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس ہر چیز کو جو ہے وہ ختم کروا دیا. کہا کہ یہ سائیکالوجی کا حصہ نہیں ہے. انسانیت پسند جو تھے، یعنی کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی کے جو ماہرین تھے، تھنکرز تھے، انہوں نے انسانی کردار کے ضمن میں اندرونی تحریک یعنی انٹرنزک موٹیویشن کو بہت اہمیت دی ہے، جسے کرداریت پسند ماہرین نے کوئی توجہ نہیں دی تھی. اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور پوائنٹ تھا جس میں تھا کہ آرگنزم جو ہے وہ محض مشین نہیں ہے جو محیط کے جواب میں رد عمل پیش کرتا ہے، بلکہ اس کا رد عمل اس کے موڈ، احساسات یعنی فیلنگز اور ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو اس پہلو کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے. نفسیات کی جتنی بھی تعریفیں تھیں ان کا جائزہ لینے سے ہمیں پتہ چل گیا ہوگا کہ نفسیات کی ہر تعریف پر کوئی نہ کوئی کرٹیسزم ہوا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان سے ایک جو ہے کمپریہنسو ڈیفینیشن بنائی جا سکتی ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل اس کی ایک ڈیفینیشن کی بات کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ نفسیات ازویہ کے مکمل مطالعے کا نام ہے. اس میں داخلی اور خارجی دونوں کردار شامل ہیں. شعور، ذہنی اعمال داخلی کردار کا حصہ ہیں. کہ اگر ہم صرف کردار کی بات کریں تو اس میں ہم ذہنی اعمال سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر ہم صرف ذہنی اعمال کی بات کریں اور کردار کی بات نہ کریں تو پھر ہم جو ہے وہ خارجی اعمال کو ختم کر دیتے. تو جامعہ تعریف میں ہے کہ داخلی اور خارجی دونوں اعمال جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا، اس تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ازویہ کے ذہنی اعمال اور کردار کے سائنسی مطالعہ کا نام نفسیات ہے. نفسیات کو ABC کا علم کہنے سے بھی اس کی تعریف مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے تمام پہلو جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے نفسیات میں A ہے یعنی احساس، افیکٹ، B ہے بیہیویئر کردار، اور C ہے کوگنیشن یعنی وقوف. کسی فرد کے بارے میں جاننے کے لیے یا اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کے لیے کہ وہ فلاں وقت میں کیا کرے گا، ہم اس کے احساسات یعنی ایفیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرد موجودہ وقت میں کیا کر رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم اس کے کردار کا، بیہیویئر کا جب وہ جائزہ لیتے ہیں، اور وہ کیا سوچ رہا ہے اس کی سوچ کو جاننے کے لیے ہم اس کے وقوف یعنی کوگنیشن کی کھوج لگاتے ہیں. یعنی ازویہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، یہ سب کس چیز میں شامل ہے؟ ABC یعنی سائیکالوجی میں شامل ہے. گویا اگر ہم ایک ڈیفینیشن پہ آئیں تو وہ یہ ہے کہ نفسیات وہ علم ہے جس میں ازویہ کے قابل مشاہدہ کردار، اس کے باطنی ذہنی عوامل اور ماحول کے ساتھ اس کے تعلقات کا سائنسی اور معروضی انداز میں مطالعہ کیا جاتا ہے. آج کا جو ٹاپک تھا، جو لیکچر تھا، کافی لمبا ہو گیا ہے، بٹ اس میں جو ہے میں نے پوری طرح سے ایکسپلینیشن کر دی ہے کہ انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی سے سٹارٹ ہوا ہے. جو لوگوں کو سائیکالوجی کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے ان کے لیے تو یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، اور جن لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں، جن کو زیادہ جو انٹروڈکشن کے بارے میں نہیں پتہ ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت اچھی ہے. اور اس میں سارا جو ہے میں نے اردو میں سمجھایا تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا سمجھنا. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پر لیکچر چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں.
اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کر دینا ہے تاکہ ان کا بھی ہیلپ ہو سکے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ویڈیو کو آپ کو اور اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا یا آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کلیئر کر دوں گی. اگلا لیکچر جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پر لیکچر دیتے رہیں گے تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ سائیکالوجی کو تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کر دینا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اور ٹاپکس پہ ویڈیو چاہیے، جو ٹاپکس آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں، آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں، آپ مجھے میری میل پہ میسج کر سکتے ہیں، وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. انسٹاگرام ہے The Untold Psychology، آپ وہاں پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی ڈیفرنٹ میں ویڈیوز بناتی ہوں جو ٹرو سٹوریز کے لیے، اور اگر اس کے علاوہ ان سارے ٹاپکس کے علاوہ ایجوکیشنل ٹاپکس کے علاوہ ہٹ کے اگر آپ کو کوئی اور ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں. اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ مجھے فالو کر سکتے ہیں، مجھے میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ.